शख्स है जो ये दावेदार है कि उसको ख्वाबों के ज़रिए से बहुत से हक़ाइक़ जो है वो दिखाए जा रहे हैं। जो मोहम्मद कासिम को इमाम महदी समझ रहे हैं, या तो ये कोई प्रोपेगेंडा है कि एक पूरी टीम वर्क के ज़रिए से मुआशरे में इस बात को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है कि मोहम्मद कासिम जो है वो इमाम महदी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इमाम महदी का नाम सिर्फ मोहम्मद बताया है, तो ये मोहम्मद कासिम नाम का बंदा कैसे इमाम महदी जो है वो हो सकता है? हो ही नहीं सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इमाम महदी के बारे में ऐसी कोई अलामत बयान की है कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले उनको ख्वाब आएंगे? इमाम महदी एक नेक तबा इंसान होंगे, मुत्तकी और परहेजगार होंगे और बासलाहियत इंसान होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू सिलसिलावार इमाम महदी से लेकर क़यामत के कायम होने तक की निशानियों के बारे में जारी है। एक बात बड़ी हैरान कुन है मेरे लिए कि जब मैंने ये सिलसिलावार दुरूस जो हैं ये शुरू किए, तो बहुत से लोगों ने हमारी वीडियोस के नीचे ये कमेंट करना शुरू कर दिए कि मोहम्मद कासिम जो है वो इमाम महदी है। तो फिर मैंने मोहम्मद कासिम के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की। इससे पहले मुझे उनके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। तो पता चला कि एक शख्स है जो ये दावेदार है कि उसको ख्वाबों के ज़रिए से बहुत से हक़ाइक़ जो है वो दिखाए जा रहे हैं, और वो अपने ख्वाब जो हैं वो बचपन से लेकर यानी 13 साल की उम्र से लेकर अब तक के ख्वाब जो है वो बयान कर रहे हैं। ये बात मेरे लिए तो बहुत हैरान कुन है कि ये कौन लोग हैं जो मोहम्मद कासिम को इमाम महदी समझ रहे हैं, या तो ये कोई प्रोपेगेंडा है कि एक पूरी टीम वर्क के ज़रिए से मुआशरे में इस बात को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है कि मोहम्मद कासिम जो है वो इमाम महदी है, या फिर ये कोई नादान लोग हैं, इतने नादान हैं कि इन्हें ज़रा बराबर भी समझ नहीं है कि वो मोहम्मद कासिम को जो है वो इमाम महदी समझ रहे हैं, या फिर ख़ुद मोहम्मद कासिम जो है वो कोई फितना है और मुआशरे के अंदर वो इस बात को लेकर लोगों को गुमराही की तरफ डालना चाहता है। पता नहीं हकीकत क्या है, लेकिन मैं चंद एक बातें आपसे शेयर करता हूं और आपसे सवाल करता हूं कि भला आप सोचें इन पहलुओं के ऊपर कि क्या ये मुमकिन है कि सही अहादीस जब हमारे सामने मौजूद हैं, इसके बावजूद हम मोहम्मद कासिम जैसे शख्स को इमाम महदी जो है वो समझ बैठें। सबसे पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के बारे में ये वाज़े अहादीस में ये बात बयान फरमा दी है कि वो मिन इतरती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से होंगे, और ये बात भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी कि वो आपके ख़ानदान फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ुर्रियत में से होंगे। और ये बात हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत, आपकी जो नस्ल है वो आप अरबीयुन नस्ल हैं। आपका ख़ानदान कुरैश है और उसकी शाख बनु हाशिम है, और ये अरबी ख़ानदान है, जबकि मोहम्मद कासिम जो है वो एक अजमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, एक अजमी शख्स है। अरब और अजम का फ़र्क जो लोग समझ सकते हैं उनके लिए ये बात जानना कुछ मुश्किल नहीं है कि मोहम्मद कासिम इमाम महदी हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इमाम महदी अरबी नस्ल होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत फ़ातिमी ख़ानदान में से हज़रत इमाम महदी जो है वो होंगे। दूसरी बात, इमाम महदी का नाम मुहम्मद होगा, इमाम महदी का नाम मुहम्मद होगा, जबकि लाहौर में पैदा होने वाले इस शख्स का नाम मोहम्मद कासिम है, मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद कासिम है। और अगर मैं थोड़ी सी वजाहत करूं तो इसका असली नाम कासिम है, मोहम्मद नहीं है, इसलिए कि बर्रे सगीर के अंदर अपने असली नाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बतौर मोहब्बत और अकीदत के लगाया जाता है। बर्रे सगीर में दो नामों को एक नाम करके रखा जाता है, जैसा कि मेरा नाम बिलाल अहमद है, अब मेरा असली नाम बिलाल ही है, लेकिन साथ अहमद लगाया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार अकीदत, इजहार मोहब्बत के लिए। इसी तरह आप कोई भी नाम देखेंगे, मोहम्मद ताहिर है, मोहम्मद कासिम है, या कोई भी नाम है, तो मोहम्मद और अहमद जो शुरू और आखिर में लगाए जाते हैं,
یہ نامی اس میں گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اصلی نام جو ہے وہ دوسرا نام ہی ہوتا ہے جو کہ قاسم ہے۔ تو محمد قاسم کا اصلی نام جو ہے وہ قاسم ہے، محمد تو ساتھ اٹیچ کیا گیا عقیدت کے لیے، لیکن چلیں اگر ہم اس کا پورا نام ہی محمد قاسم بھی مان لیتے ہیں، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امام مہدی کا نام صرف محمد بتایا ہے، تو یہ محمد قاسم نام کا بندہ کیسے امام مہدی جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے والد کا نام، یعنی جو امام مہدی ہیں ان کے والد کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پہ ہوگا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، اور ان کے والد کا نام جو محمد قاسم لاہور والا ہے، اس کے والد کا نام محمد قاسم بن عبد الکریم، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ عبد الکریم کا بیٹا محمد قاسم اور عبداللہ کا بیٹا محمد جس نے امام مہدی ہونا ہے، ان میں مماثلت جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھنے کے لیے آپ کے میں گوش گزار کر دوں کہ دیکھیے، اتنے واضح طور پر خوابوں کا آنا، یعنی اتنے خواب آنا اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہونا، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا امام مہدی کے بارے میں ایسی کوئی علامت بیان کی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ان کو خواب آئیں گے یا ان کا چرچا ہو جائے گا یا وہ اپنے خوابوں کے ذریعے سے لوگوں کو گائیڈ کریں گے؟ اگر یہ امام مہدی کی یہ نشانی ہوتی تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کی خد و خال، ان کی پیشانی، ان کا ناک، ان کی رنگت، ان کا حلیہ مبارک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان نہ کرتے کہ امام مہدی کو خواب آئیں گے؟ اچھا، پھر ایک میں اپنے ناظرین کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ مجھے اس بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کیا امام مہدی جو ہیں وہ آنے والے ہیں؟ کیا امام مہدی کا پتہ کچھ لوگوں کو چل چکا ہے؟ کیا وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن ان کا بھی ظہور نہیں ہو رہا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بات سمجھ لو کہ امام مہدی کی پہچان ان کے ظہور سے پہلے کسی بھی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ان کو پہچان لیا جائے گا یا ان کے ظہور سے پہلے ان کا چرچا جو ہے وہ دنیا میں ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ بندہ ہے۔ ویسے تو چرچا ہو رہا ہے، لیکن یہ بندہ، اس بندے شخص کی شناخت جو ہے وہ کہیں احادیث میں نہیں ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے ہو جائے گی، بلکہ احادیث میں جو بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے، جس کو ہم اپنے تسلسل کے ساتھ لیکچرز میں باقاعدہ حدیث کے ریفرنس کے ساتھ آپ کو اسکرین پہ دکھاتے رہتے ہیں کہ امام مہدی ایک نیک طبع انسان ہوں گے، متقی اور پرہیزگار ہوں گے اور باصلاحیت انسان ہوں گے۔ از خود انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ لوگوں کو کمانڈ کریں گے یا لوگوں کے خلیفہ بنیں گے۔ ہاں، سعودی عرب کے اندر بادشاہت پر لڑائی ہوگی، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے مدینہ کے وہ رہائشی ہوں گے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، محمد قاسم لاہور کا رہائشی ہے اور امام مہدی جو ہے وہ مدینہ المنورہ کے رہائشی ہوں گے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مدینہ میں محمد نام جو ہے یہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، بہت زیادہ رکھا جاتا ہے۔ تو امام مہدی اپنے آپ کو لوگوں سے، یعنی لوگوں کی نظریں ان پہ ہوں گی کہ یار یہ بندہ ہے، اس کو ہم اپنا لیڈر بنائیں، تو وہ اپنے آپ کو مزید روپوش کرنے کے لیے مکہ آ جائیں گے، اور پھر مکہ میں لوگ ان کو تلاش کر کے ان کی منت سماجت کر کے ان کو کہیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر بنیں۔ تو پھر وہ ایک رات میں اللہ رب العزت ان کے ذہن کے اندر یہ بات داخل کر دے گا کہ وہ یہ عہد کر لیں گے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا۔ تو پھر ان کی بیعت جو ہے وہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان جو ہے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے گی۔ یہ اتنی واضح علامات جو ہیں امام مہدی کے موجود ہیں، تو اس لیے اس چکر میں آپ بالکل نہ پڑیں کہ امام مہدی 2023 میں آ جائیں گے، امام مہدی 2027 میں آ جائیں گے۔ مینشن کر کے اگر بتایا جا سکتا ہوتا تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بتا دیتے
کہ 1445 ہجری میں امام مہدی آ جائیں گے یا 2024 یا 25 عیسوی میں جو ہے وہ امام مہدی آ جائیں گے. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینشن نہیں کیا تو کسی اور کا علم اس قابل نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ مینشن کر سکے. ہاں اندازے ہیں، اندازے سے بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی علامات قیامت اور ظہور مہدی سے پہلے کی علامات اس حد تک پوری ہو چکی ہیں کہ اب توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے. جیسا کہ میں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ بہت سے حالات اس طرف تیزی سے جا رہے ہیں اور کچھ بھی کسی بھی وقت متوقع ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ اس سال انہوں نے آ جانا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں 2023 میں انہوں نے آ جانا ہے. بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ہم مینشن کر کے بتا سکیں کہ وہ 2023 24 25 میں جو انہوں نے آ جانا ہے. اور ان کے بارے میں کوئی ایسی میرے نالج کے مطابق کوئی ایسی خفیہ معلومات نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ فلاں بندے کو پتہ ہے اور فلاں بندے کو جو ہے وہ پتہ ہے. اس لیے اصل کام جو ہے یہ امام مہدی کے ظہور کا یقین رکھنا اور امام مہدی کے بارے میں معلومات ہونا، یہ ایک نالج ہے، اس کو حاصل ضرور کریں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا رہیں. کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. تو اقبال نے کہا تھا کہ گل نہ بنو کہ خاموشی سے ظلم کو برداشت کرتے رہو اور یہ انتظار کرو کہ امام مہدی آئیں گے تو بس حالات بدل جائیں گے، کوئی جادو کی چھڑی لہرائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہونا. نہ ہی یہ دنیا کا قانون ہے، نہ ہی اللہ کا قانون ہے. وہ جب آئیں گے سب آئیں گے، دیکھا جائے گا. جب انہوں نے آنا آ ہی جانا ہے. اللہ کے بندو آپ اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کرو. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایمانداری لاؤ، اخلاق لاؤ، اصلاح کرو، اپنے کردار کو بہتر بناؤ، جدید دنیا کے علوم کو حاصل کرو، ٹیکنالوجی میں ترقی کرو، کمپیوٹر میں ترقی کرو، جو محنت جو سٹرگل تم کر سکتے ہو کرو، اسلحہ بنانے میں ترقی کرو، مقابلہ کرنے میں ترقی کرو، جس میدان کے اندر تمہیں موقع ملے ترقی کرو اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور ظالم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو، اپنے اندر بہادری پیدا کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ امام مہدی کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے جو ہے وہ بیٹھے رہو، دشمن جو ہے وہ ترقی کرتا رہے، دشمن جو ہے وہ چاند پر پہنچ جائے، سیٹلائٹ بھیجتا رہے، دشمن جو ہے وہ 5G 4G سے آگے جا رہا ہو اور دشمن جو ہے وہ کمپیوٹر میں وہ AI کی باتیں کر رہا ہو، چیٹ GPT تک وہ پہنچ گیا ہو اور تم کہو کہ نہیں بس ہم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، حالات بدلیں گے، حالات بدلیں. ایسے نہیں ہونے والا. اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو اور سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھو. ہاں یہ نالج کی حد تک یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ انفارمیشن ہونی چاہیے. احادیث میں جو امام مہدی کا تذکرہ ہے ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی ہماری زندگی میں آگے تو ان کے اوپر ایمان لا کے ان کا ساتھ دیں گے. تو اس لیے میں جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ عجیب سے اذہان کا شکار ہیں اور عجیب سی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، نارمل رہیں، انفارمیشن لیں، لیکن محنت اور سٹرگل زندگی کے اندر جاری رکھیں. اور یہ بھول جائیں کہ کوئی پاکستان سے امام مہدی اٹھنے والا ہے، کوئی محمد قاسم اور کوئی مہدی ثانی اور فلاں. کوئی ایسا نہیں ہے. یہ عرب خاندان اور عرب قبیلے سے ہوں گے. امید ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہمارا یہ سلسلہ وار دروس امام مہدی جاری رہیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.